اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10 ہسٹری میں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج سے یعنی 9 اپریل سے 2021 سے ہم ورچوئل کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں، تب تک جب تک دوبارہ سکول نہ کھلتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ، یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، اس کو آپ پورا دھیان سے دیکھیں گے اس ویڈیو کو، اور آپ لاسٹ پر اپنا فیڈ بیک بھی سبمٹ کر سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم پڑھ رہے تھے نیشنلزم ان انڈیا اینڈ ہاؤ دا گاندھی جی ایمرجڈ آن دا پولیٹیکل سین آف انڈیا اینڈ وائی ہی بیکیم پاپولر. When was the Khilafat and non-cooperation movement launched by Gandhi ji? Then it was when Chori Chora incident happened. Then after Gandhi ji suspended the non-cooperation movement, rather we can say he withdraw the non-cooperation movement. Then after we saw towards the civil disobedience movement, there were some political developments in India, and lastly when the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogans "Go back Simon." And then after in the Lahore session of the Congress in 1929, that was December 1929, the Indian National Congress, they passed a resolution which is called as the pledge for the complete independence of India was passed in the Indian National Congress session held at Lahore in December 1929. So far we have discussed these things, and today we will discuss an important topic, that is Salt March and the civil disobedience movement. As I have told you in the classroom, that the politics is played on the issues, and the issue of salt, it was related to all the sections of the society. Everybody, whether rich or poor, he or she consumed it as it is an essential food item. Rather we can say it is the part of our food. And what the British in India, they had brought it under the tax. That means it was consumed by every Indian, and it was consumed by every rich and poor person. And the British, they were imposing tax on the Indian people, that is the salt tax was imposed on the Indian people. And Gandhi ji realized that this salt tax, it is an unjust tax, because it is provided by nature. The salt is available in abundance in India, and the British, they have no right to impose a tax on the common people, because this salt, it is a natural resource, and Gandhi ji tried to utilize this salt, tried to utilize this issue, and bring Indians closer together, to unite the Indians, so that a powerful campaign can be launched against the British, who were imposing unjust tax on the Indian people. And what Gandhi ji wrote a letter to the Viceroy of India, Lord Irwin, and he stated 11 demands. And one of the demands was that the abolition of the salt tax. And Gandhi ji, rather he gave انہوں نے ایک چتاونی دے دی ان کو کہ اگر آپ ہماری یہ ڈیمانڈس، الٹیمیٹم دے دیا کہ اگر آپ ہماری ان ڈیمانڈس کو فلفل نہیں کرتے ہیں، دین وی ول لانچ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ. اینڈ بٹ جو وائس رائے ارون تھا، لارڈ ارون جو تھے، ہی واز انویلنگ ٹو نیگوشیٹ ود مہاتما گاندھی.
تو گاندھی جی نے ایک فیمس ایک یاترا نکالی جس کو ہم سالٹ مارچ کے نام سے جانتے ہیں. ان کے اپنے 78 ٹرسٹڈ والنٹیئرس تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا. تو 11 مارچ 1930 کو وہ نکلتے ہیں. 1930 کو 11 مارچ کو نکلتے ہیں. کہاں سے؟ سابرمتی آشرم سے. سابرمتی جو گاندھی جی کا ایک آشرم ہے اب بھی ہے وہ گجرات میں، وہاں سے وہ نکلتے ہیں. 240 مائلز کی وہ ڈسٹنس کور کرتے ہیں اور وہ 6 اپریل 1930 کو وہاں پر پہنچ جاتے ہیں ڈانڈی کے پلیس پر. ٹھیک ہے، ڈانڈی از اے پلیس ان گجرات. اینڈ وین ہی arrived there, when he reached there، تو انہوں نے اس سالٹ جو وہاں پر سالٹ تیار کیا جاتا تھا، انہوں نے اس وہاں پر سالٹ کو مینوفیکچر کیا بوائلنگ واٹر کے ذریعے سے، اور انہوں نے بتایا کہ ہم اس سالٹ قانون کو کیا کرتے ہیں، ڈیفائی کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ یہ ایک انجسٹ لا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے 11 مارچ کو جو انہوں نے ایک سفر شروع کیا سابرمتی آشرم سے لے کر کہاں تک، جس کو ہم بولتے ہیں کہ سابرمتی آشرم سے لے کر ڈانڈی پلیس تک، جو 240 میل کا سفر ہے، جو انہوں نے 11 مارچ سے 6 اپریل تک طے کیا. اور جب وہ اس دوران چلتے تھے لوگ ان سے ملتے تھے اور وہ ان کو نان وائلنس کی تعلیم دیتے تھے. اینڈ اٹ واز دا بگننگ آف دا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ دیٹ وی ول ناٹ اوبے دا انجسٹ لاز، وی ول ناٹ اوبے دا انجسٹ لاز. اور اس کے بعد کیونکہ اب جو سالٹ ٹیکس جو تھا، ٹھیک ہے، چونکہ اس سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ نان کوآپریشن موومنٹ لانچ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، اور جس میں بائیکاٹ کیا گیا تھا فارن گوڈز کا، فارن پروڈکٹس کا، اسپیشلی دا کلاتھ. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پیزنٹس تھے انہوں نے ریفیوز کیا تھا کہ ہم ریونیو نہیں دیں گے، ہم چوکیداری ٹیکسز نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو پیزنٹس تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فارسٹ لاز کو وائلیٹ کریں گے. اور اسی دوران کیا تھا کہ جو برٹش گورنمنٹ تھی، کالونیل گورنمنٹ تھی، وہ بہت زیادہ اب فکر مند ہو گئی کہ لوگ اب ہر جگہ نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر جگہ نکل رہے ہیں اینڈ دے آر ڈیفائنگ دا برٹش لاز. اور اسی سلسلے میں جو پشاور میں ایک آدمی تھے، ان کا نام تھا خان عبد الغفار خان. ہی از آلسو نون ایز فرنٹیئر گاندھی، دیٹ مینس سرحدی گاندھی ان کو کہتے ہیں. اور اب وہاں پر بھی انہوں نے بائی فالوئنگ دس نان وائلنٹ میتھڈس، تو انہوں نے بھی گاندھی جی کے نقش قدم پر چل کر وہاں پشاور میں، یا جس کو ہم بولتے ہیں نارتھ ویسٹرن فرنٹیئرس میں، وہاں پر کیا کیا، پروٹیسٹس کیے. اور اس طرح سے جو دوبارہ 1930 میں گاندھی جی نے سالٹ مارچ نکالا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہ سالٹ لا کو ڈیفائی کیا، اس کو توڑا. اس کے بعد ایک پیکٹ ہوتا ہے بٹوین گاندھی جی اینڈ دا لارڈ ایروین وچ از نون ایز گاندھی ایروین پیکٹ وچ واز سائنڈ ان آن 5 مارچ 1931. ٹھیک ہے. اور اس میں گاندھی جی نے ایک کنسنٹ دیا تھا کہ ہم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں، ٹھیک ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کہ تو گاندھی جی نے کہا کہ میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کروں گا جو لندن میں ہیلڈ ہونے والی تھی. اور اس کے بدلے کیا کہیں گے ہم ان کو، کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ پولیٹیکل پریزنرز کو کیا کریں گے، رہا کریں گے. اور اس سلسلے میں ان دسمبر 1931
December 30 جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، کیونکہ فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں گاندھی جی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، کانگریس نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو لندن میں ہیلڈ ہوئی، گول میز کانفرنس، تو گاندھی جی انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا. وہاں پر جو نیگوسیشنز ہوئی، بات چیت ہوئی، تو لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور گاندھی جی وہاں سے ڈس اپوائنٹڈ ریٹرن آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ جو حکومت وقت جو ہے تو وہ بہت زیادہ ظلم کر رہی ہے یہاں کے لوکلز پر. خان عبدالغفار خان، جن کو ہم سرحدی گاندھی کے نام سے جانتے ہیں، جواہر لال نہرو، دے ور پٹ بیہائنڈ دا بارز، اور کانگریس کو اللیگل ڈکلیئر کیا گیا تھا. اور اس کے بعد بہت سارے ایسے اقدامات برٹشرز نے اٹھائے، جیسے کہ جو یہاں کے جو آواز اٹھاتے تھے انڈینز کی، تو ان کو بند کیا گیا تھا، اور ڈیمانسٹریشنز، بائیکاٹس کو وہ ایلو نہیں کرتے تھے. اس کے بعد گاندھی جی نے دوبارہ ایک عزم کیا کہ ہم دوبارہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو لانچ کریں گے، اور اس کے بعد یہ کنٹینیو رہا. لیکن 1934 میں اس سول ڈس اوبیڈینس کی جو کیا کہتے ہیں ہم، اس کا جو مومنٹم تھا وہ لوز ہو گیا. اس کے بعد کہ ہم دیکھیں گے اگلے ٹاپک میں، اگلے ویڈیو میں، کہ ہاؤ دا پارٹیسپینٹ سا دا موومنٹ، یعنی جو اس سول ڈس اوبیڈینس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے تو انہوں نے اس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کو کیسے دیکھا. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں ہمیں کیا کریں گے کہ اپنا فیڈ بیک دیں گے. اور اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا آپ کو کلاس میں، تو 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے. فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نومبر 1930 سے لے کر جنوری 1931 تک ہیلڈ ہوتی ہے. یہ تینوں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ادھر لنڈن میں ہیلڈ ہوئی. تو انڈینز کو انگیج کرنے کا ایک برٹشرز کا ایک موو تھا. اور جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سپٹمبر 1930 سے لے کر دسمبر 1931 تک ہیلڈ ہوئی. اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو ہیلڈ ہوئی لندن میں، اٹ واز نومبر دسمبر 1932. اوور آل تین راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہیلڈ ہوئی. فرسٹ جو تھی نومبر 1930 سے لے کر جنوری 1931 تک، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سپٹمبر 1930 سے لے کر دسمبر 1931، اور تھرڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس نومبر دسمبر 1932. تو اٹ واز آل اباؤٹ دس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ، اور رادر وی کین سے سالٹ مارچ. اور کس طرح سے پھر خان عبدالغفار خان، جو فرنٹیئر گاندھی کے نام سے، سرحدی گاندھی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کو کس طرح سے بند کیا گیا. گاندھی جی نے پھر سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ لانچ کیا. ٹھیک ہے. لیکن 1934 میں اس نے اپنا مومنٹم لوز کیا. تو اٹ واز آل اباؤٹ فار ٹوڈے. تھینک یو.